वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की 9 किस नंबर 15 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने कहा हटो। वो नशे की हालत में अपने लड़खड़ाते वजूद की सारी हिम्मत इस लड़के को खुद से दूर धकेलने में लगा रही थी। लगता है इस सीन में राइटर हुस्न कमल ने मेरी एंट्री बतौर हीरो लिख दी है। जबरदस्त। चलो, कोई तो हीरो वाला काम लिया मुझसे। वो अभी खुशी से मुंह में बड़बड़ाते हुए उठा ही था अपनी जगह से कि उस अजनबी लड़की ने अपनी पूरी ताकत से इस लड़के के मेन पॉइंट पर वार किया। अगले लम्हे जावियार इसे जमीन पर तड़पते देख रहा था और वो लड़की फातिहाना अंदाज में चलती हुई आकर वापस अपनी चेयर पर बैठकर ड्राइंग का मुतालबा करने लगी। जावियार और बाकी क्लब में मौजूद हर शख्स इस लड़की को दुनिया के 8वें अजूबे की तरह देख रहा था, जबकि वो सबकी निगाहों से बेपरवाह आराम से वेटर से ड्रिंक मांगने में मसरूफ़ अमल नजर आ रही थी। मैम, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस वक्त ड्रिंक पर नहीं भागने पर फोकस करता। जावियार ने इस लड़की के कंधे पर हाथ रखा तो वो मुड़कर इसे आईब्रो उचकाकर देखने लगी। वो इसकी दी हुई एडवाइस नशे की हालत में होने के सबब समझ नहीं पाई थी, जबकि वहाँ क्लब में मौजूद हर शख्स जानता था उस लड़की ने गलत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैम, ड्रिंक को छोड़ें और यहाँ से भाग जाएं। जावियार खासा जोर देते हुए कहने लगा। नहीं, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मुझे ड्रिंक करनी है। वो तोते की तरह एक ही जुमला क्लब में दाखिल होने से अब तक रट रही थी। वही रटा हुआ जुमला इसने एहतजाजन जावियार से कहा। उफ, संभाली तो जा नहीं रही और ड्रिंक करनी है तुम्हें? हद। वो अभी इसकी हालत पर सर झटकते हुए बोल ही रहा था कि इस लड़की ने मुंह नीचे करके जावियार के जूतों पर उल्टी कर दी। यू, ये क्या किया तुमने? वो घिन खाकर गुस्से से चिढ़ते हुए बोला। जवाबन वो लड़की अपने गुलाबी चेहरे को ऊपर करके मुस्कुराने लगी। सुकून आ गया। दिल अजीब सा हो रहा था मेरा। जावियार का दिल चाहा इस लड़की का हशर कर दे। क्या दुनिया की सारी विचिस को किसी ने मेरा ही पता दे दिया है? वो सदमे से झंझलाते हुए बोला। इसे बुरी तरह घिन आ रही थी अपने जूतों की जानिब देखने से भी। वो तो तुम्हें बाद में मारेगा। दिल चाह रहा है मैं ही तुम्हें मार दूं, इडियट। वो चिढ़कर इसे कहकर तेजी से वॉशरूम की जानिब बढ़ा। जब वो वापस आया तो 3-4 लड़के इस लड़की को घेरे खड़े थे। जिस लड़के को इसने मारा था वो इसका जबरदस्ती हाथ खींच रहा था। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। वो लड़की मुसलसल इसके हाथ की कैद से अपने हाथ को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। इसी काबिल है ये? जावियार गुस्से में बड़बड़ाया। मैंने कहा छोड़ो मुझे, प्लीज कोई हेल्प करो प्लीज। वो अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी इस लड़के के हाथ से खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। अब इसने मदद की पुकार लगाना शुरू कर दिया था। लगता है मैम का नशा इन लड़कों ने उतार दिया। वो इसकी हालत पुरसुकून वो इसकी हालत पर सुकून से दूर खड़े तबसरे कर रहा था। उल्टी के बाद इस लड़की का नशा काफी कम हो गया था। खड़े क्या हो बेवकूफ, मदद करो मेरी। जावियार को सुकून से अपने सामने हाथों को टिश्यू से साफ करता देख वो गुस्से से चीखते हुए बोली। जावियार तो इसकी जुर्रत पर हैरान था। मदद के लिए इस तरह कौन पुकार लगाता है जिस तरह वो लड़की लगा रही थी। वो लड़के इसे हाथों से खींचते हुए अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। प्लीज कोई तो हेल्प करो मेरी, प्लीज। सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। वो मुसलसल मदद की पुकार लगा रही थी। देखो यार, बातचीत से मामला हल कर लेते हैं, क्योंकि जेल में मच्छरों को अपना खून पिलाने का मेरा आज कोई इरादा नहीं। मेरा मूड पहले ही ऑफ है। इसे मजीद खराब करके अपने लिए परेशानी खड़ी ना करो और चुपचाप इसे मुझे ले जाने दो। माना वो लड़की जहर लग रही थी उसे, मगर फिर भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती होते नहीं देख सकता था वो। क्योंकि ये वो अमल था जिसके सबब उसने अपने बाप तक से शदीद नफरत की थी। जावियार ने इस लड़की का दूसरा हाथ पकड़कर इन गुंडानुमा लड़कों को देख निहायत तहम्मुल से गुफ्तगू करना चाहिए। देखो जावियार, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए दूर रहो। जावियार को कौन नहीं जानता था, वो मशहूर था आए दिन अपनी लड़ाई झगड़ों के सबब। वो मुंह से कम और हाथ पांव से बात ज्यादा करता था। ये तो गुड लक था इन लड़कों का कि आज वो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं था। मेरा मामला कैसे नहीं? तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने हाथ खींचते हुए ले जाओगे और तुम्हें लगता है मैं चुपचाप बैठकर देखूंगा? जावियार ने अपने सीधे हाथ की आस्तीन निहायत भरम से फोल्ड करते हुए इन लड़कों को देखकर कहा। गर्लफ्रेंड का लफ्ज सुन वो लड़की हैरत से जावियार को देखने लगी। हर जगह का अपना सिस्टम होता है, अपना कल्चर होता है, अपने कवानीन व असूल होते हैं। एक उर्फ होता है जो अवाम में बुरा तस्वुर नहीं किया जाता। जैसे थाईलैंड में एक लड़का लड़की का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, जिसे एक लड़का ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड लोगों में मुतारिफ करवा दे।
وہ لڑکی آزادانہ طور پر اس لڑکے کے ساتھ گھوم پھر سکتی ہے اور ریلیشن شپ میں رہ سکتی ہے۔ زاویار نے سب کے سامنے اسے اپنی آفیشیلی گرل فرینڈ اناؤنس کر دیا تھا، جبکہ وہ تو اس سے پہلی بار مل رہی تھی۔ یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ اس لڑکے نے نہایت حیرت سے استفسار کیا۔ وہ خود نہیں جانتا اس نے ایسا کیوں کہا، شاید فقط لڑائی سے بچنے کے لیے، لیکن اب آفیشیلی اعلان کر ہی دیا تھا تو پھر اپنے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ڈٹ کر بولا، ہاں۔ اب ہاتھ چھوڑ، اس سے پہلے میرے ہاتھ چلنے لگے۔ اس کے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہی وہ لڑکے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لڑکا ابھی ہاتھ چھوڑ ہی رہا تھا کہ زاویار نے مضبوطی سے اس نازک لڑکی کا ہاتھ اپنی جانب کھینچا۔ اگلے لمحے وہ اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ اس لڑکی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ منٹوں میں وہ آفیشیلی اس کا بوائے فرینڈ بن گیا تھا، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، لیکن اس کی روبدار شخصیت، ہینڈسم و ڈیشنگ پرسنالٹی سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ برائی تو نہیں اگر وہ واقعی بوائے فرینڈ بن جائے تو۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکان بکھر آئی تھی۔ چلو جانو، اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ لڑکی نظریں اس کے حسین چہرے پر جمائے، موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بغیر کوئی اعتراض کیے اس کے ساتھ واپس اندر چل دی۔ وہ کلب میں واپس آ کر چیئر پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زاویار اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھا۔ سوری نہ صحیح، کم از کم شکریہ ہی کہہ دو۔ زاویار اس کے چہرے پر خفگی بھری نظر ڈالتے ہوئے بولا، شکریہ۔ وہ بالکل آہستگی سے گویا ہوئی کہ زاویار کو کان لگا کر اس کی معافی سننی پڑی۔ ان لڑکیوں کا ٹھیک ہے، ذلیل کرتے وقت ایسے چیختی ہیں کہ پوری دنیا سن لے، اور معافی یا شکریہ ادا کرتے وقت ان کی آواز مانو حلق میں ہی کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بڑبڑایا، ویلکم۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوا، ویسے کہ ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ زاویار اس کی آواز کے سبب یہ سوال کر رہا تھا۔ مجھے تو یاد نہیں، ہو سکتا ہے ملے ہوں، وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی ویٹر کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک ڈرنک دیں؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی، ہاں ہاں پتہ ہے تم آج بہت دکھی ہو۔ زاویار تیزی سے اس کا ادا کرنے والا جملہ مکمل کر گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ زاویار الجھا تھا اس کی آنکھوں کی حیرت پر۔ آئی برو چکاتے ہوئے استفسار کرنے لگا، آپ کو کیسے پتا میں دکھی ہوں؟ وہ بڑے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ جب سے میم آپ کلب میں داخل ہوئی ہیں یہی آپ کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے۔ مجھے کیا، پورے کلب کو پتہ چل گیا ہے کہ آج آپ بہت دکھی ہیں۔ وہ طنزیہ نگاہیں اس کے وجود پر ڈالے جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوا، کیونکہ میں واقعی بہت دکھی ہوں۔ پتہ ہے میری جاب چلی گئی، کمینہ باس میرے آدھے مہینے کی سیلری بھی کھا گیا۔ پہلے ہی موم کی دوائیوں کے پیسے اتنی مشکل سے مینج کر رہی تھی، اب کیا کروں گی یہ سوچ سوچ کر میرا ذہن مفلوج ہو رہا ہے۔ اسی لیے مزید اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے آج میں ڈرنک کرنے آئی ہوں۔ اس کی پریشانی سن زاویار اس کے لیے صحیح معنوں میں ہمدردی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اسی کنڈیشن سے دوچار تھا۔ پھر تو واقعی تم بہت دکھی ہو، وہ جیسے تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں وہ مانتا ہے اس کا غم بہت بڑا ہے۔ چلو پھر میں تمہارے غم میں شریک ہو جاتا ہوں، کیونکہ آج میں بھی بہت دکھی ہوں، ڈیئر اجنبی گرل فرینڈ۔ اس کے کہتے ہی وہ لڑکی الجھی نگاہ سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں دکھی ہیں؟ کیونکہ میری بھی آج جاب چلی گئی ہے اور میرا کھڑوس باس میرے سارے خواب کھا گیا۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ خواب یا سیلری؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ سیلری کی کس کو پرواہ ہے؟ جتنی سیلری مجھے ملتی ہے اتنا تو پورے مہینے میں میری بائک کی سروس کھا جاتی ہے۔ وہ جاب خواب تھی میرا، میں ایک گیم پروگرام کرنا چاہتا ہوں، اپنا خود کا گیم ریلیز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب زاویار کسی سے کھل کر اپنے خواب شیئر کر رہا تھا، شاید اس کا سبب ان کا ایک ہی غم فیس کرنا تھا۔ کبھی کبھار ڈوریں محبت کی نہیں غم کی بھی ہوتی ہیں، جو ساتھ چلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی ڈور زاویار اس اجنبی لڑکی کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ جب اتنے ہی امیر ہو تو جاب کیوں؟ اپنی خود کی کمپنی کھول لو۔ میرا خواب کوریا جانا ہے، وہاں بلو ہول کمپنی میں اپنا خود کا گیم پروگرام کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہاں ڈیزائنر اور ڈائریکٹر کے طور پر گیم ڈیولپرز کی بہت بڑی ٹیم کے ساتھ مل کر ایسا گیم بناؤں جو پب جی گیم سے بھی زیادہ تیزی سے ریلیز ہونے والے گیم ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لے۔ اس نے اپنے پہلے 3 دن میں $1 کروڑ کا بزنس کیا تھا، میں $3 کروڑ کا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا پیسے کے دم پر اپنے خوابوں کو پورا کروں، میں اپنے دم پر انہیں جینا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکی تھی اپنا خواب بیان کرتے وقت۔ پر اب کیا؟
اب کیا، کچھ نہیں، پھر سے کوشش کروں گا، گرتے تو میدان میں سبھی ہیں، مگر جو گر کر سنبھل جاتا ہے وہی اصل کھلاڑی ہوتا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے، چہرے پر ہلکی سی مایوسی اور ہونٹوں پر بڑی سی تبسم سجائے گویا ہوا۔ وہ ابھی ہارا نہیں تھا اور نہ ہی اتنی آسانی سے ہار مان سکتا تھا۔ اور آپ کا کیا ارادہ ہے مائی اجنبی گرل فرینڈ؟ وہ ابرو چکا کر تجسس سے پوچھنے لگا۔ میں بھی دوبارہ کوشش کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو پھر اسی خوشی میں ایک ڈرنک ہو جائے، وہ لڑکی مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ زاویار سے باتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک اچھا اور شریف لڑکا لگا، جو اسی کی طرح محنت کر کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تم نہ ہی پیو تو بہتر ہے، سنبھالی نہیں جا رہی تم سے۔ زاویار نے ہلکا سا غراتے ہوئے نفی کی اسے مزید پینے سے۔ تھوڑی سی، پہلے غم میں پی رہی تھی، اب خوشی میں پینا چاہتی ہوں، بس ایک گلاس پینے دو پلیز۔ وہ نہایت معصومانہ چہرہ بنا کر التجائیہ انداز میں بولی۔ خوشی؟ وہ الجھ کر بولا۔ ہاں، بیٹھے بٹھائے مجھے اتنا امیر و شریف بوائے فرینڈ مل گیا، اس خوشی میں ایک ڈرنک تو بنتی ہے نا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پورے جملے میں شریف کا لفظ اس کے لیے نہایت تعجب خیز تھا۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ جانے دو ویٹر، اب تو ڈرنک دے ہی دو۔ وہ بڑی فرصت سے بات گل کر گیا تھا، ویٹر سے مدوجہ ہو کر ڈرنک مانگنے لگا۔ ایک گلاس ڈرنک کرتے ہی وہ اجنبی لڑکی نشے میں جھومنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ڈانس کرنے کی نیت سے کھڑے ہونے لگی تو زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی، تم گھر جاؤ اپنے، مزید کوئی ڈرامہ فیس کرنے کی سچویشن میں نہیں ہوں میں، وہ حاکمانہ انداز میں گویا ہوا۔ گھر؟ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ او میرے اجنبی بوائے فرینڈ، مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ وہ اپنی باہیں زاویار کے کندھے پر ڈال لچکدار انداز میں بولی۔ اس کے گال نشے کے سبب بالکل گلابی ہو گئے تھے اور آنکھیں جھکی جھکی سی۔ اس لمحے وہ زاویار کو تیزی سے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ چلو چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، ویسے بھی تمہاری حالت اکیلے گھر جانے والی نہیں ہے۔ زاویار اسے گھر چھوڑنے کی نیت سے کلب سے ہاتھ پکڑ کر نکلا۔ او، ہاتھ کیوں چھوڑ دیا؟ پکڑے رہو نا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، پہلی بار کوئی میرا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا ہے۔ زاویار ہاتھ چھوڑ کر بائک پر بیٹھا تو وہ لڑکی خود اس سے زاویار کا ہاتھ تھامتے ہوئے نہایت محبت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں رومانیت جھلکا رہی تھی۔ تم نشے میں ہو مائی ڈیئر اجنبی گرل فرینڈ، تمہیں اچھی خاصی چڑھ گئی ہے، بیٹھو پیچھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے بولا۔ گھر کا ایڈریس دو۔ گھر کا ایڈریس وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معصومانہ چہرہ بنائے گردن ہلکی سی موڑ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جہاں تم رہتی ہو اس کا ایڈریس دو۔ میں کہاں رہتی ہوں؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ مجھے کیا پتا تم کہاں رہتی ہو، یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ کہاں رہتی ہو تم۔ زاویار اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میں اپنی روم میٹ کے ساتھ رہتی ہوں، وہ بہت اچھی ہے مگر مسلم ہے، اس لیے میں اسے بہت تنگ کرتی ہوں، مجھے عجیب سی چڑ ہوتی ہے اس سے، مگر پھر بھی وہ بہت اچھی ہے، کچھ بولتی ہی نہیں۔ نشے میں اکثر انسان سچ بیان کر دیتا ہے، وہ بھی وہی کر رہی تھی۔ پھر تو تمہیں مجھ سے بھی چڑنا چاہیے کیونکہ میں بھی مسلم ہوں۔ زاویار کی بات سننے کے بعد اس نے ہلکا سا منہ بسورا، پھر مسکراتے ہوئے بولی۔ پر میں نے کہا نا وہ بہت اچھی ہے، تو تم بھی اچھے ہی ہوگے، ہر مسلم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ چلو بیٹھو اور راستہ بتاؤ، کہاں رہتی ہے تمہاری روم میٹ؟ زاویار نے ہیلمٹ پہنتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں کہا، جس پر وہ اثبات میں سر ہلا کر پیچھے بیٹھی۔ لیفٹ؟ نہیں نہیں نہیں، رائٹ جانا تھا۔ وہ زاویار کو سڑکوں پر گھماتی پھر رہی تھی اور وہ بیچارہ اسے صحیح سلامت گھر پہنچانے کے چکر میں گھوم بھی رہا تھا۔ اف، کہاں تھا اجنبی بوائے فرینڈ، رائٹ لو۔ زاویار اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق اس جگہ پہنچا۔ وہاں دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا، بلکہ اس مقام پر بچوں کے کھیلنے کا پارک تھا۔ وہ 2 گھنٹوں سے زاویار کو اسی طرح الگ الگ مقام پر پہنچانے کے بعد کہتی، میں نے کہا تھا نا رائٹ لو۔ وہ بیچارہ اپنا سر پکڑ رہا تھا کہ غلط جگہ مدد کر کے پھنس گیا۔ یہی تو ہے میری روم میٹ کا گھر، 2nd فلور پر۔ آخرکار اس کا بتایا ہوا ایڈریس درست نکلا تھا۔ زاویار نے اس کے کہتے ہی ہیلمٹ اتار کر سکھ کا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں بھی اب نشے کے سبب بند ہونے لگی تھی۔ اوپر چلو نا میرے ساتھ پلیز میرے اجنبی بوائے فرینڈ۔ وہ زاویار کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اوکے، زاویار اس کی ضد پر ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ڈور کی چابی اس نے زاویار کے سامنے دروازے کے پاس رکھے گلدستے میں سے نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اپنے گھر کا ایڈریس نشے میں یاد نہیں رہا، مگر چابی کا علم بخوبی ہے۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ وہ اندر جانے لگی تو زاویار نے لچکدار انداز میں پیچھے سے کہا، ٹھنڈا نہیں مل سکتا کیونکہ ہمارا فریج خراب ہے۔
اور اس کی کمپنی کا مالک نہایت بدتمیز، بدلحاظ اور بیوقوف قسم کا شخص ہے جسے ہم غریبوں کی ذرا فکر نہیں۔ وہ نشے میں روتے ہوئے اپنا سر پکڑے بولی، او تو اس لیے تمہاری آواز اتنی جانی پہ جانی لگ رہی تھی مجھے۔ وہ بے ساختہ ہی بول اٹھا تھا۔ کیا وہ نشے میں سمجھنے سے قاصر تھی؟ نہیں چھوڑو، وہ نفی میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا۔ پانی دروازے پر کھڑے ہو کر پیو گے کیا؟ اندر آ جاؤ۔ وہ نشے کی حالت میں بہکنے لگی تھی، مفہمانہ انداز میں آنکھوں میں رومانیت لیے گویا ہوئی۔ اوکے۔ بغیر کسی نیت کے وہ اس کی دعوت قبول کر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر تو کیا تھا، 2 کمروں کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ اپارٹمنٹ میں گھستے ہی چھوٹا سا لاؤنج، وہیں اوپن کچن، سامنے کی جانب 2 کمرے۔ زاویار پورے اپارٹمنٹ پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کمرے میں چلو نا میرے۔ زاویار پانی پینے کی نیت سے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھنے لگا تو اس نے ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے محبت سے چوڑ لہجے میں کہا، تم نشے میں ہو اور زاویار کسی لڑکے کا نشے میں ہونے کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ زاویار نے اس کی دی ہوئی رنگین دعوت پر صاف انکار کر دیا۔ میں پورے ہوش میں ہوں، دیکھو میری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں بڑی بڑی کھولتے ہوئے زاویار کے چہرے کے نزدیک آ کر بھولا سا چہرہ بنا کر بولی، نو، جب ہوش میں آ جاؤ پھر انوائٹ کرنا۔ پہلی کال پر چلا آؤں گا مگر ابھی نہیں، تم ہوش میں نہیں ہو، اوکے؟ وہ ایک آنکھ دبا کر اسے بہلاتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ جذبز ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پانی تو پلا جاتی؟ زاویار منہ بسوڑتے ہوئے بولا، لگتا ہے خود ہی پینا پڑے گا، کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گیا۔ تم تو ہو جو ذلیل کروا رہے ہو ہمیں، کرتا ہوں تمہارا کوئی انتظام۔ اس کے فریج کھولتے ہی ناک پر بدبو کا ایک تیز جھونکا لگا، جس پر اس نے تیزی سے اپنی ناک پکڑی، مانو بدبو سے ناک کے سارے بال ہی جل گئے ہوں۔ فریج بند کر کے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، پھر فریج کو دیکھ سر جھٹکتے ہوئے کہہ کر پانی کی جگہ کی جانب بڑھا جو پہلے سے ہی پانی سے بھرا رکھا تھا۔ پانی کا گلاس بھر کر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اسے اب شدت سے نیند آنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر یہیں لیٹ جاتا ہوں۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں اب ڈھیلے پڑتے محسوس ہوئے۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ 2-3 منٹ بھی نہیں گزرے کہ وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلا سین، ڈاکٹر ڈاکٹر، آواز، سریلی آواز، میٹھی آواز، وہ آواز جسے سننے کے لیے اس کے کان ترس رہے تھے۔ آنکھ کھلی تو حسن مجسم اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ زاویار نے اسے دیکھتے ہی تیزی سے ہاتھ تھام لیا، اس خوف سے کہ پھر سے کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھا، میرا ہاتھ چھوڑیں ڈاکٹر۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، تاکہ تم پھر بھاگ سکو، وہ دل خراش انداز میں گویا ہوا۔ مجھے مجبور کر دیا تھا آپ نے بھاگنے پر، میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا آپ نے۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ زاویار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ رامین کالے رنگ کی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور سفید رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، سر کو سفید اسکارف سے کور کیا ہوا تھا۔ زاویار نے روڈ کراس کرتے وقت جس حلیے میں اسے دیکھا تھا وہ اس وقت بھی اسی طرح کے حلیے میں تھی۔ شش، بالکل خاموش، دوبارہ اپنا میسج دہرانے کی ضرورت نہیں مجھے، منہ زبانی یاد ہے، کم از کم خواب میں تو مجھے شکوہ کر لینے دو، بھڑاس نکال لینے دو، تاکہ سکون آ جائے میرے اس بے چین روح کو۔ اس کا ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر شکوتاً کہنا، رامین کا دل ہلا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس ہونٹوں کو چھوتے ہی پورے جسم میں کرنٹ برقی روح کی طرح دوڑا تھا۔ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، ستمگڑ نے سانسیں بھی آج روک دی تھی، اوپر سے محبت سے چور شکوہ بھرا لہجہ۔ ہائے، اس لمحے وہ ستمگڑ کسی کی بھی جان نکال لے، پھر وہ تو ٹھہری اس کی پکی پکی عاشقہ۔ اپنا تھوک گلے میں بڑی مشکل سے نکالا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم جیسی نہ جانے کتنی آگے پیچھے گھومتی ہیں میرے، مجھے آگے سے آفر دیتی ہیں جنہیں میں ٹھکرا دیتا ہوں۔ تم ہو کیا چیز، اتنی نازک بے ضرر ہو تم میرے لیے کہ میں جب چپ چاپ تمہیں مسل کر رکھ سکتا تھا، تمہارے پورے وجود پر قابض تھا، جو چاہے کر سکتا تھا۔ تم بے جان گڑیا کی طرح میرے کمرے، حتیٰ کہ میرے بیڈ پر تھی۔ اپنی انگلی اس کے سرخ ہونٹوں سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہنے لگا، پر میں نے تمہیں کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، کبھی چھونے کی کوشش تک نہ کی، جبکہ تمہارے وجود کی کتنی طلب تھی مجھے یہ بس میں ہی جانتا ہوں۔ کبھی تم نے جاننا نہیں چاہا کہ میں کیوں اتنی حفاظت کرتا رہا تمہاری، دوسروں سے تو کیا، میں تو تمہیں اپنی گندی نگاہ سے بھی بچا کر رکھتا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں ڈرتا تھا تمہاری ناراضگی سے، تمہاری خفگی سے۔ یہ بات مجھے ہر پل مجھے ڈراتی تھی کہ کہیں تم واپس برا مان کر خفا نہ ہو جاؤ مجھ سے، پھر سے
مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ وہ زاویار نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اسے نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی اور ہی تھا جو نہایت سادہ لفظوں میں اپنا حال دل بیان کر رہا تھا، جس کے لہجے میں غصہ نہیں، شکوہ تھا، شکایتیں تھیں، گلہ تھا۔ ہمارے راستے بہت جدا ہیں۔ وہ فقط اتنا ہی جواب دے سکی، کوئی بات نہیں، آج میں ایک کر دیتا ہوں۔ وہ ذومعنی انداز میں کہتا ہوا اس کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کرنے لگا۔ اس کے الفاظ رامین کی جان نکال گئے تھے۔ وہ تیزی سے نفی میں گردن کو جنبش دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف اترا تھا وہ زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر لایا۔ ڈاکٹر پلیز چھوڑ دیں میرا ہاتھ۔ وہ اپنی پوری جان ہاتھ چھڑوانے میں لگا رہی تھی، جبکہ وہ صرف اس کے وجود کو، اس کی ہراساں نگاہوں کو، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ زاویار اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، جس کے سبب اب اسے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے جھلکتے آنسو، اس کی سرخ ہوتی ناک، اس کے گلابی ہونٹ، اس چہرے کی معصومیت، وہ جیسے اس کے وجود کو اپنی آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ تم واقعی اتنی پیاری ہو یا مجھے پیاری لگتی ہو؟ مسکراتے ہوئے فدا فدا نظریں اس کے وجود پر ڈالے گویا ہوا، آپ میرا ہاتھ چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی، یا کیا کر لو گی تم؟ وہ اس کی دھمکی کو ذرا بھی خاطر میں نہ لایا۔ میں یہ پورٹ آپ کو مار دوں گی، اس نے پاس رکھی میز پر سے فلاور پورٹ ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، شوق سے مارو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں واقعی مار دوں گی، ہاتھ چھوڑ دے میرا۔ وہ ایک بار پھر وارننگ جاری کر رہی تھی، مگر زاویار اسے ذرا بھی سیریس نہیں لے رہا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ وہ روحانسا لہجے میں پوچھنے لگی۔ او مس رامین، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جملہ مجھے ادا کرنے چاہیے؟ وہ خفگی سے اسے بغور دیکھ خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے آپ کو کب تنگ کیا؟ وہ بھولا سا چہرہ بنا کر پوچھنے لگی۔ ہاں، نکاح سے تو میں بھاگا تھا، پوری دنیا میں مذاق میں نے نہیں بنوایا تھا تمہارا۔ تم تو شریف مولوی صاحب کے پاس سر جھکائے بیٹھ کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ طنز کے تیر چلانے لگا، اور ہر تیر مقابل کے سینے میں پیوست بھی ہو رہا تھا۔ جب نکاح منعقد ہو ہی نہیں سکتا تھا تو حجاب و قبول کیسا؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ تم میسج والی لائنز مت دہراؤ، کہاں رٹی ہوئی ہیں مجھے، کم از کم خواب میں تو کچھ ایسا کہو کہ میرے دل کو تھوڑا چین آ جائے۔ وہ کھا جانے والی نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے ابھی وچ کہا؟ وہ بے یقینی سے استفسار کر رہی تھی۔ ہاں کہا، اور میں یہی کہتا ہوں تمہیں، کیونکہ تم واقعی ایک وچ ہی ہو، جو میرے دل کا چین و سکون، میری جاب، میرے خواب، میری راتوں کی نیند، یہاں تک کہ میرے پیسے بھی لے اڑی ہے۔ وہ ذرا بھی نہ جھما، اکھڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال ڈٹ کر ایک ہی سانس میں پورا جملہ شکوتاً ادا کرنے لگا۔ پہلے مجھے تھوڑا دکھ ہوتا، پر اب نہیں ہوگا، آپ اسی قابل ہیں ڈاکٹر۔ زاویار کے جملے سن وہ جل اٹھی تھی، جذبات ہو کر زور سے پورٹ اس کے سر پر دے مارا۔ اگلا سین، سیل بار بار رنگ ہو رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ اف، میرا سر۔ کافی دیر بعد جا کر اپنا سیل پکڑے صوفے سے اٹھ کر بیٹھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے ڈائریکٹ اس کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ ہلو، اس نے سیل کوٹ کی جیب سے نکال کر کال ریسیو کی۔ کال ایتان کی تھی، جو نہایت غمگین معلوم ہو رہا تھا۔ کہاں ہے تو؟ کتنی کالز کی ہیں میں نے تجھے؟ وہ روحانسا لہجے میں گویا ہوا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اور تیزی آواز کو کیا ہوا ہے؟ سب خیریت؟ زاویار کو اس کی بھری بھری آواز نے فکر مند کیا تھا۔ تو گھر آ جلدی، وہ تیزی سے بولا۔ گھر کس کے، تیرے یا میرے؟ وہ الجھ کر سر پکڑ کر کھڑا ہونے لگا، اس کا سر ابھی بھی بری طرح چکرا رہا تھا۔ تیرے، اور پلیز جلدی آ، جلدی۔ تو مجھے پریشان کر رہا ہے اب، کچھ ہوا ہے کیا؟ تو بس جلدی آ، تجھے کچھ خود پتہ چل جائے گا۔ ایتان کی بات سنتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔